जिंदगी के मामलात ठीक हो जाते हैं, लोग भी वापस मिल जाते हैं, वक्त बेहतर हो जाता है, सब मसले हल हो जाते हैं। चाहे कितने घंटे लगे, चाहे कितने हफ्ते लगे, चाहे कितने महीने लगे, चाहे कितने साल लगे, हर एक की आजमाइश का अपना वक्त होता है और वक्त को बेहतरीन बनाने के लिए हमें दुआ की तौफीक अता फरमाई हुई है। और अगर हम ना चाहते हुए भी दुआ ना करें तो इसमें तो फिर हमारी गफलत है ना। मगर जब अल्लाह सुब्हाने व तआला कुन कह देते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। बस आपने अपनी दुआओं को जारी रखना है, खुद को यकीन दिलाएं कि मेरे अल्लाह सुब्हाने व तआला हैं। सारी दुनिया मुझे छोड़ जाए लेकिन अल्लाह सुब्हाने व तआला मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। खुद को हिम्मत दें, ये कहकर इस मुख्तसर सी जिंदगी पर गम कैसा, और ये सोचकर मत परेशान हो जाया करें। और जो जिंदगी आपको मिली है ना, इसका शुक्र अदा कीजिए। अपने आप को गम में मुब्तला होने से बचाइए, अपने आप को मायूसी में मत डालिए। अल्लाह सुब्हाने व तआला है ना, सब संभाल लेंगे। हो सकता है जो आपने अल्लाह सुब्हाने व तआला से मांगा हो, अल्लाह सुब्हाने व तआला उसको बेहतरीन करने में लगे हैं और आपको बहुत जल्द वो अता कर देंगे। आप क्यों परेशान हो जाती हैं? ज़रा सी तो ताख़ीर हुई है। अल्लाह सुब्हाने व तआला के यहाँ कोई भी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। बेशक अल्लाह सुब्हाने व तआला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और आपको अगर रोना आ भी जाए तो सजदों में रो लीजिएगा, अपने सजदों को तवील कर दीजिएगा और सजदों में दुआएं कीजिएगा। क्योंकि लोगों के सामने अगर आप रोएंगे ना तो लोग आपके आंसू की कदर नहीं करेंगे। और मैं तो हमेशा आपको ये भी कहती हूँ ना कि उन्हें बेबसी दिखाकर क्या हासिल करेंगे। आपको थोड़ी देर के लिए तसल्ली दे देंगे, लेकिन जब आप अल्लाह सुब्हाने व तआला के सामने वही आंसू बहाएंगे और वही दर्द को बयान करेंगे तो अल्लाह सुब्हाने व तआला ना कि सिर्फ आपको सुनेंगे बल्कि बेहतरीन हल भी अता फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाने व तआला हमारे बेहतरीन दोस्त हैं और हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते हैं। लोग तो आपकी कहानी को सुनकर हो सकता है आपको थोड़ी देर का दिलासा दे दें, लेकिन अल्लाह सुब्हाने व तआला आपकी कहानी को तकमील तक पहुंचाएंगे और उसको बेहतरीन कर कर आपकी जिंदगी में मौजिज़ात की शक्ल दे देंगे। अपना दुख बस अल्लाह पाक को ही बताना है। अल्लाह पाक है ना, सब संभाल लेंगे। अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत कीजिए। और जो आपको लगता है ना कि आपको अल्लाह सुब्हाने व तआला नहीं सुन रहे हैं या आपकी अभी तक दुआएं कबूल नहीं हो पा रही हैं, तो यकीन कीजिए मौजिज़ात करना अल्लाह सुब्हाने व तआला की शान है और बहुत जल्द अल्लाह सुब्हाने व तआला आपके लिए मौजिज़ात करेंगे। बस ये जो हाथ आपको अल्लाह सुब्हाने व तआला ने दिए हैं, आप दुआ को जारी रखिए। अल्लाह सुब्हाने व तआला एक ना एक दिन ज़रूर आपकी कहानी को मुकम्मल कर कर खूबसूरत तरीन मौजिज़ा आपकी ज़िंदगी में करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज बहुत ही प्यारी सी जो मेरिकल स्टोरीज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। पहली मेरिकल स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ सूरह बकरा से रिलेटेड, जो कि अल्लाह पाक ने मेरी इन बहन के लिए मौजिज़ा किया, इनकी परेशानी और मुश्किलात को दूर फरमाया। और सेकंड मेरिकल स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम। और बेशक अल्लाह सुब्हाने व तआला मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं। बस तवक्कल, यकीन और सब्र के साथ अपनी दुआओं को जारी रखिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाने व तआला दुआओं को ज़रूर सुनते हैं और अल्लाह सुब्हाने व तआला नामुमकिनात को भी मुमकिन बना देने पर कादिर हैं। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हाने व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाने व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप ही और सारी हसनैन डायरीज़ की प्यारी शहज़ादियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप ही ये स्टोरी शेयर करने के पीछे मेरा ये रीज़न है कि हसनैन डायरीज़ की जो कुछ बहनें हैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हैं और परेशान हैं, अपनी मुश्किलात से थक गई हैं। उनको मेरी कहानी सुनकर ज़रूर हिम्मत मिलेगी। तो आप ही इसीलिए मैं अपनी स्टोरी को शेयर कर रही हूँ ताकि मैं किसी के लिए वसीला बन सकूँ। आप मेरी स्टोरी को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे शिद्दत से इंतज़ार है। और अब मैं आप सब लोगों को कुछ सालों पहले लेकर चलती हूँ। जब मैं छोटी थी, एक साइड की लेग है उसमें बहुत ज़्यादा पेन था
اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا، کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتی تھی، جیسے کہ اگر میں اٹھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایسا تھا کہ جیسے کہ میں چھوٹی تھی تو مجھے چلنے میں بھی بہت زیادہ دشواری ہوتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ اللہ پاک نے جو میرے لیگ کا پین تھا وہ خود بخود ہی ٹھیک کر دیا، الحمدللہ۔ اور پھر آپ ہی کچھ سال بیتے ہی تھے کہ اسکول میں نے جانا شروع کیا۔ ایسے ہی وقت جو تھا وہ گزرتا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے بیہیویئر میں بہت زیادہ چینج آنے لگ گیا۔ میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ اور غصے میں رہنے لگ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے اندر یہ ایسا چینج کیوں ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ ایروگینٹ ہو گئی ہوں اور مجھ میں کافی ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے۔ نہ ہی اسکول میں کسی کو پتہ چل رہا تھا کہ میرے بیہیویئر میں کیوں اتنا چینج آ رہا ہے، اور نہ ہی میرے گھر والوں کو پتہ چل رہا تھا میرے ساتھ آخر چل کیا رہا ہے، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ جو ہے محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ ایسے ہی آپ ہی آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ غصے کی شدت جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک میرا غصہ بڑھنے لگ گیا تھا کہ میں تکلیف کا سامنا کر رہی تھی۔ بہت زیادہ میں ڈپریشن میں بھی جاتی جا رہی تھی، کیونکہ میں اندر ہی اندر کہہ لیں اس غصے کی وجہ سے گھل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ کبھی تو بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی اور کبھی بالکل ہی اپوزٹ بیہیو کرنے لگ جاتی تھی۔ ایسے ہی کچھ سالوں تک میرے ساتھ یہ چلتا رہا۔ دن ایسا آیا کہ میں رات کو سو رہی تھی، گھر میں نے ایک چھوٹی سی پیاری سی بلی جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، اس کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ رات کو میں اسے اپنے تکیے پر سلاتی تھی، اور میں جب رات میں اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میری جو بلی ہے وہ پلو پر نہیں ہے۔ رات میں اٹھی ہوں اور میں پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ اچانک سے دیکھا کہ وہ تو الگ ہو کر سو رہی ہے، اور اب آپ ہی میں پیچھے مڑ کر اپنے بیڈ کی طرف دیکھتی ہوں، مجھے لگا کہ میرے بلینکٹ کے اندر باقاعدہ مجھے کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جو بلینکٹ ہے وہ اوپر کی طرف ابھرا ہوا ہے، لگا کہ میرے بیڈ پر کچھ ہے۔ اب آپ ہی وہ سایہ تھا، کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جو بھی تھا وہ بہت خوفناک تھا، اور جب میں نے اس کو دیکھ لیا تو وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اور آپ ہی میں بہت زیادہ اس وقت میں ڈر بھی گئی۔ رات کا وقت تھا، میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کسی کو کیا پریشان کروں، بس میں نے ہمت کی اور میں اسی بیڈ پر دوبارہ سو گئی۔ میں نے صبح اٹھ کر یہ ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ میری امی نے کہا کہ یہ جو ہے تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ مجھے کچھ دنوں بعد میرے گھر میں عجیب عجیب طرح کی آوازیں آنے لگ جاتی تھی۔ جب میں اپنے گھر والوں کو کہتی تھی تو میرے گھر والے مجھ پر یقین نہیں کرتے تھے، اور اتنی زیادہ کلیئر آوازیں ہوتی تھی، مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ کوئی ایسی فیملی ہے جو کہ ہمارے ساتھ وہاں پر رہتی ہے اسی گھر میں۔ تو پھر آپ ہی ایسا تھا کہ وہ جب فیملی باقاعدہ کام وغیرہ بھی کر رہی ہوتی تھی تو بھی مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اب آپ ہی اس وقت تک کسی کو میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی امی کو جا کر بتاتی تھی کہ امی میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن امی ہمیشہ اسی بات کو کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ ہی ایسا ہو گیا کہ بہت بار میں نے اپنے امی کو گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نے ان کو بتانا ہی چھوڑ دیا، اور میں نے سوچا کہ اب کیا بتانے کا ان کو فائدہ ہے جبکہ یہ لوگ میری بات پر اعتبار ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بس پھر ایسا تھا کہ میں اکیلے ہی سچویشن کو سروائیو کر رہی تھی، اور ایک دن آیا کہ میں کام کر رہی تھی، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کسی نے آ کر مجھے ہلکا سا پش کیا ہے اور میری باڈی پوری ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور میں ایک دم سے پیچھے کی طرف گر گئی ہوں۔ ہی میں گری ہوں تو میرے گھر والے آئے ہیں، انہوں نے مجھے اٹھایا، اور میری باڈی بہت زیادہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، تو میرے گھر والوں نے کافی ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی دکھایا۔ الگ الگ طرح کے لوگوں کی باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے ڈرامے کر رہی ہے، ناٹک کر رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الگ الگ طرح کے مجھ پر الزام لگائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے جھوٹی بھی کہا گیا، اور میں نے اس کیفیت کو بھی برداشت کیا، کیونکہ ظاہر ہے کسی کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ اتنے سالوں سے کیا بیت رہا ہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ میری جو سانس ہے وہ تقریباً 7-8 سیکنڈ کے لیے رک گئی، اور میرے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب میری امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب جب مجھے ہوش آتی ہے تو میں اپنے بھائی کو سامنے کھڑا ہوا دیکھتی ہوں، اور وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ ہی وہ پہلا دن تھا جب میرا صبر جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اور اس چیز کو برداشت کرتے کرتے میرے جسم نے بھی جواب دے دیا تھا۔ اور پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بھی بہت زیادہ رونا آنے لگ گیا جب میں نے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا، اور میں نے دھیرے سے بولا کہ صبر اور
تکلیف کی جو حد ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ میرا صبر جو تھا وہ مجھے میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جو ہے ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے اپنے بھائی سے پہلی بار بول دیا کہ بھیا مجھے بچا لو، مجھے کچھ اور ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی تھی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا۔ تو میرا بھائی جو ہے وہاں سے روتا ہوا روم سے چلا گیا، کیونکہ اس سے میری یہ حالت دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اور آپ ہی اسی دن میں نے اپنی امی کو بولا تھا کہ امی شاید میں اب جو ہے اس دنیا میں نہ رہوں اور میں اس دنیا سے چلی جاؤں۔ اب ظاہر ہے آپ ہی یہ ساری جو باتیں مایوسی کی تھی میرے اندر اسی لیے آ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر اس کے بعد ظاہر ہے میری ماں کی حالت تو بہت زیادہ، اس وقت میں جو میرے الفاظ سنے انہوں نے، ان کی کیفیت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ ظاہر ہے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک ماں کی کیفیت اس وقت میں کیا ہوگی جب اس کی بچی اس حالت میں ہوگی۔ میں اپنے ہی گھر میں ایسے رہنے لگ گئی جیسے کوئی مہمان رہتا ہے، کہ بس میں خاموش رہتی تھی۔ جس سچویشن سے میں گزر رہی تھی، اور جب امی نے میری بے بسی کو دیکھا تو وہ جو ہے قرآن پاک پڑھ کر مجھے پانی پر دم کر کر دیا کرتی تھی، اور زیادہ تر جو ہے آپ ہی سورہ بقرہ بھی پانی پر دم کر کر دیتی تھی۔ پھر میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا جیسے کہ میں 2 سال کی بچی ہوں۔ پھر اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ آپ ہی کسی کا وسیلہ ہمارے لیے بنا، اور ان کو آپ ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ جاتا ہے نا کوئی چیز اوپر کی ہو جاتی ہے تو بالکل آپ ہی یہی معاملات تھے۔ بس آپ ہی جیسا بھی تھا جو بھی تھا بہت ہی خوفناک تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس وقت سے تو میں گزر گئی۔ میں اپنی تکلیف کو کاٹتے ہوئے اتنے سالوں سے، جبکہ میری ہمت بھی ختم ہو گئی تھی، اللہ پاک نے میرے لیے اس انسان کو میری زندگی میں مدد بنا کر بھیج دیا۔ اب جب میں بالکل ٹھیک ہو گئی، مجھے تو لگ رہا تھا وہ دن میرا عید کا دن ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ 1 سال اور مزید جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ گزر گیا۔ اب آپ ہی یہ سال گزرتے ہوئے ہی بیچ میں ایک اور آزمائش مجھ پر آتی ہے۔ مجھے ایک ڈیزیز جو ہے وہ ہو گئی تھی، اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بس میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کچھ منتھ تک جو ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب اس بیماری کا کیا علاج ہوگا۔ خیر ڈاکٹرز نے بول دیا، واپی ایسا تھا کہ جو لڑکی ایک انجیکشن لگوانے سے ڈرتی ہو، اس کی زندگی میں اس نے اتنا کچھ جو ہے برداشت کیا، اور آپ ہی اس آپریشن کی تکلیف کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی مجھے خوف آ رہا تھا۔ لیکن میں نے یہی سوچا کہ بس اللہ تعالیٰ جو کریں گے بہتر ہوگا۔ اب آپ ہی مجھے تیار کیا گیا آپریشن کے لیے۔ میری باڈی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے اتنے ہارڈ انجیکشنز کو میں کس طریقے سے جو ہے اپنی باڈی میں سروائیو کر سکتی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ میں آپریشن روم میں گئی اور وہاں جا کر سیٹ اپ وغیرہ دیکھا تو میری باڈی جو تھی اس میں سے مجھے ایسے لگا کہ جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ ڈاکٹر نے مجھے کافی سمجھایا، مجھے تیار کیا، ذہنی طور پر بے ہوش تو نہیں کیا کیونکہ باڈی ہارڈ انجیکشن نہیں لے پاتی تھی، اسی لیے انہوں نے دوسرا طریقہ وہ یوز کیا۔ اب میرا آپریشن میرے سامنے ہی ہو رہا تھا اور میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ زیادہ ڈیٹیل تو نہیں بتا پاؤں گی، میں اتنی سی مثال دینا چاہوں گی کہ اگر ذرا سی ہمارے فنگر پر کٹ لگ جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں کتنی تکلیف کو فیس کیا، اور پھر آپ ہی کچھ منتھ بعد جو ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی۔ بس آپ ہی کہہ لیں کہ قرآن پاک سے ہی اللہ پاک نے شفا دے دی الحمدللہ۔ ایسا تھا کہ جو کہ میرا آپریشن تھا وہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا، اور میں نے آپ ہی ہمت نہیں ہاری۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک کے کلام میں بہت شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک پورے عرش کے مالک ہیں، اور اللہ پاک بے شک معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا۔ میری زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، اگر اس کی 1% بھی کسی کو جو ہے ہمت مل سکتی ہے تو میں نے اسی لیے اس سٹوری کو شیئر کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بے شک معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ اس مشکل وقت سے بھی اللہ پاک نے مجھے نکال دیا، جو کہ مجھ پر ایک تکلیف آئی تھی، اور وہ تکلیف بہت ہی خوفناک تھی۔ آپریشن کو بھی کامیاب کر دیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی ان پیرنٹس کے لیے، اپنی سٹوری سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بچے کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی بات بتائیں یا کچھ بھی شیئر کریں تو ان کی بات کو جو ہے فار گرانٹیڈ مت لیں، ان کی بات کو سمجھیں اور اس چیز کو محسوس کریں کہ ان کے بیہیویئر میں کیوں چینج آ رہا ہے۔ اگر وہ غصہ کر رہے ہیں، کس بات پر غصہ کر رہے ہیں، یہ چیزوں کو جو ہے نوٹ کریں، اور پیرنٹس کو بچوں کا دوست بن کر رہنا چاہیے تاکہ بچے بھی جو ہیں اپنے ماں باپ سے کھل کر بات کر سکیں اور ایک ایک چیز کو شیئر کر سکیں۔ آج کے تھرو میں اللہ پاک کے بہت قریب ہوئی ہوں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے میرے لیے معجزات کیے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر اپنی زندگی میں ڈیلی روٹین میں ہم قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں اور سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ہر قسم کے جادو، حسد، نظر اور کسی بھی قسم کے سائے سے جو ہے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حاسدین کے حسد سے اور بری افات سے محفوظ رکھیں، اور اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم فرمائیں۔ اللہ پاک حسنین ڈائریز کی جتنی پیاریاں ہیں ان کے لیے خوبصورت معجزات، اور اللہ پاک ان سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔
सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। आप लोगों को अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी प्यारियों देखो मुझे भी इतना नहीं पता था, लेकिन ज़ाहिर है जब हमारे पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि अपने बालों को कवर कर लें, अपने नेल्स को कट कर लें, तो इन चीज़ों को हमें नोटिस में लेकर आना चाहिए। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें जो है ना वुज़ू में रहना चाहिए। 5 वक्त हम नमाज के दौरान तो वुज़ू में होते ही हैं, लेकिन आप ड्यूरिंग द डे जो है ना लाजमी वुज़ू में रहा करें। और डेली रूटीन में मेरी प्यारियों कुरान पाक को लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और सूरह बकरा अगर आपको तिलावत करने में लगता है कि ज़ाहिर है लॉन्ग है, डिले हो जाता है, तो आप अपने रूम में या आप लोग अपने टीवी लाउंज में लाजमी जो है ना सुबह सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर लगाया करें। विदाउट ट्रांसलेशन लगा लें, ट्रांसलेशन के साथ लगा लें, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लोगों को ये कहूँगी कि अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बहुत शिफा है, बेशक मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। तो मेरी प्यारियों, इनकी वालिदा ने जैसे कि इन्होंने बताया कि मुश्किल वक्त में सूरह बकरा पढ़ी है, तो अल्लाह पाक ने इन पर करम फरमाया और मुश्किल वक्त से इनको गुजार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए और अल्लाह पाक इनको बहुत बहुत सारी खुशियां अता फरमाए। और अल्लाह पाक इस बच्ची का बहुत नेक नसीब करे, इसके दिल की हर दुआ और हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सेकंड मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखें और आपकी प्यारियों के दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहूंगी। जो अपनी कहानी बताने जा रही हूँ वो निकाह से ही रिलेटेड है और अल्लाह पाक ने कैसे हमारी हिफाजत फरमाई, कैसे हमारे रिश्ते की हिफाजत फरमाई। जो मेरी बड़ी वाली खाला के बेटे हैं वो और मैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आप ही जो मेरे खालू थे वो चाहते थे कि उनकी जो बहन है उनके घर में रिश्ता हो, यानी कि मेरी खाला की नंद के घर। तो फिर आप ही ऐसा हुआ कि जबरदस्ती उन्होंने अपने बेटे का जो रिश्ता है वहां पर कर दिया, लेकिन आप ही वो खुश नहीं थे। आखिरी लम्हे तक मुझे लग रहा था कि अब भी कोई मौजिज़ा हो जाएगा, फिर उस वक्त में कोई मौजिज़ा नहीं हुआ। अब आप ही मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई, परेशान हो गई कि ये सब कुछ क्या हो गया है। मैं तो अल्लाह पाक के इतने करीब हूँ, दुआएं भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और आज वो इंसान जो है वो किसी और का हो गया है। अब आप ही उनकी जो है उनकी कज़न के साथ इंगेजमेंट हुई थी। वैसे कि वो उसको पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ किया। खैर आप ही जाहिर है मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे मसरूफ़ हो गई और अपनी एजुकेशन को आगे कंप्लीट कर रही थी। फिर आप ही कुछ अरसे बाद मुझे ये पता चलता है खाला की तरफ से कि वहाँ से जो है रिश्ता ख़त्म हो गया है। बस आप ही वजह जो थी थोड़ी पर्सनल थी, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। भी ऐसा होता है कि मेरी खाला ने खुद ही आकर मेरे रिश्ते को मांगा और मेरे लिए अल्लाह पाक ने यहाँ से मौजिज़ा कर दिया। अब आप ही मेरे पेरेंट्स को ये तो पता था कि पहले जो है इंगेजमेंट ये लोग तोड़ चुके हैं। मेरे अब्बू ने कहा कि मैं एक शर्त पर जो है इस रिश्ते को करूँगा, अगर आप लोग डायरेक्ट निकाह करेंगे, बाकी आप लोग ऐसा करें कि जब आप लोगों ने रुखसती करनी होगी तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग जब रुखसती कर लीजिएगा। अब आप ही बीच में मेरे खालू ने कहा कि ठीक है हम निकाह कर लेते हैं, लेकिन बीच में जो है तकरीबन 2 साल का वक्त होगा, क्योंकि अभी जो है मैं चाहता हूँ कि ये अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर सके। इसीलिए पहले भी मैंने अपनी बहन की बेटी के रिश्ते में भी कुछ अरसे का वक्त रखा था। बस आप इस बात को मानते हुए खाला खालू जो है बहुत सादगी के साथ आए हैं और आप ही खानदान के चंद ही लोग बैठकर मेरा निकाह हो गया। और बस फिर आप ही बीच का जो वक्त था वो आप ही 2 साल का गैप था। अब आप ही हम लोग की दोनों की मोहब्बत की जैसे कि शादी होने जा रही थी। अल्लाह पाक का शुक्र था कि हमारा निकाह भी हो गया था। बस आप ही अल्लाह पाक का ये करम था कि मैं जो हूँ जैसे कि उस मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब थी। जैसे मुझे कुछ सीखने को मिलता था मैं सीखती जाती थी, और आप ही मैं बहुत ज़्यादा जो है उस वक्त में दरूद इब्राहिम भी पढ़ती थी। तो अल्लाह पाक ने कह लें कि आप ही ये जो मौजिज़ा मेरी ज़िंदगी में निकाह का हुआ है वो दरूद इब्राहिम ही पढ़ने से हुआ है। बेशक आप ही दरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी में कभी भी हारने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। पर भी कॉन्वर्सेशन होती थी, फैमिलीज में आना जाना भी था। बस आप ही बीच में रुखसती का थोड़ा सा वक्त था। अब आप ही एक दिन ऐसा होता है, मुझे आज भी याद है कि आप ही सैटरडे की नाइट थी और वो और मैं आप ही कॉल पर बात कर रहे थे। तो कॉल पर बात करते करते बीच में आप ही बहुत ज़्यादा डबल आवाज़ें आने लग गई। मैं परेशान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। कॉल बंद की, मुझे लगा कि शायद किसी की कॉल जो है बीच में कनेक्ट हो गई है। अब मैंने जब दोबारा उन्हें कॉल की है तो उनकी आवाज़ बिल्कुल ही चेंज हुई थी। मैंने कहा कि आप कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा आप ही बदतमीज़ी करना शुरू कर दी और मुझे गुस्से
میں الگ الگ طرح کی باتیں بولنی شروع کر دی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کیا یہ وہی شخص ہے جس سے میں بات کرتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ رونا بھی آیا، غصہ بھی آیا۔ فون بند ہی نہیں کر رہے تھے، میں نے خود زبردستی فون بند کر دیا اور میں نے ڈر کے مارے دوبارہ کال بھی ان کی اٹینڈ نہیں کی۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ بات سارے اپنے پیرنٹس کو بتائی۔ میرے پیرنٹس ان کے گھر گئے ہیں اور جب وہ ان کے گھر گئے ہیں تو آپ ہی ان کی حالت ہی دیکھنے لائق نہیں تھی، کیونکہ ان کی کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی تھی کہ راتوں رات جو ہے ان کے ساتھ بہت عجیب عجیب طرح کی پرابلمز ہو گئی تھی جو تھی، یعنی کہ میری خالہ وہ تو کہہ لیں کہ اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ میری امی کہتی ہیں کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک رات میں اس لڑکے کی حالت کیا ہو گئی ہے، میں انہیں کال کرتی تھی، وہ آگے سے شدید غصہ کرتے تھے، مجھے الگ الگ طرح کی باتیں بولتے تھے جس سے میرا دل خراب ہو جائے اور یہ رشتہ جو ہے ختم ہو جائے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل رکھا اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتی رہی کہ اللہ پاک کی شفا دیں گے۔ اور پھر آپ ہی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے کسی نے جادو کروایا ہے، اور جادو اسی لیے ہوا ہے کہ یہ جو رشتہ ہوا ہے یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ جن سے میری شادی ہونے والی تھی وہ تو تکلیف میں تھے ہی، لیکن میری خالہ کی جو حالت تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، جو تھی وہ بہت زیادہ اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی۔ میری خالہ جو ہے ان کے کمرے میں جاتی ہیں کھانا لے کر، عجیب طریقے سے جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، میری خالہ انہیں دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور خالہ کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے گر جاتی ہے۔ اب جیسے ہی خالہ کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے گری ہے تو آپ ہی خالہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ خالہ نے مجھے فون کر کر روتے روتے کہا کہ دیکھو تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے اور تمہیں میں منع کر رہی ہوں کہ تم نے اب اس سے کوئی بھی فون پر بات نہیں کرنی ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کی آپس میں کوئی ایسی بات ہو جو کہ یہ رشتہ خراب ہو جائے۔ خیر میں خالہ کی بات کو سمجھ گئی تھی، مشکل وقت میں کہہ لیں کہ اتنا زیادہ درود ابراہیم پڑھا کہ جس کی کوئی گنت نہیں ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ہر نماز کے بعد پڑھتی تھی، ہر وقت میں پڑھتی تھی، تہجد کے وقت میں پڑھتی تھی، بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے ان کو شفا دینی تھی تو اللہ پاک نے ان کو ایک لمحے میں شفا دے دی، اور جو بھی معاملات تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، کیونکہ آپ ہی جو میری خالہ ہیں ان کی دوست ہیں، اور آپ ہی ان کی دوست کے پاس ماشاءاللہ سے اللہ پاک کا کرم ہے کہ کافی نالج ہے، تو انہوں نے ہی بتایا تھا سارا کچھ۔ بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں، ہمارے رشتے کو اللہ پاک نے جوڑے رکھا، اور آپ خالہ کی دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ تم لوگوں نے اپنے بیٹے کی زندگی کا یہ سب سے پیارا فیصلہ کیا تھا جو کہ اس کا نکاح کر دیا تھا، تم لوگوں نے نکاح کے رشتے میں پکا کر کر جوڑا تھا، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس رشتے کو ختم کرنے میں۔ بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اب تو میری شادی ان سے ہو گئی ہے الحمدللہ، لیکن آپ ہی انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ آج بھی جب میں ان کے جسم پر پڑے ہوئے نشانوں کو دیکھتی ہوں، ان کی حالت کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے خود خوف آ جاتا ہے۔ آپ ہی میرے خالو کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلش ہو جائیں، اس وجہ سے شادی ابھی تک نہیں کر رہے تھے، لیکن دیکھیں جب شادی ہونی تھی تو ایک لمحے میں ہو گئی۔ آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ تو میں آپ کی پیاری بہنوں کو بتانا چاہوں گی کہ درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور جتنا ہو سکتا ہے درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم میں بہت شفا ہے، اور بے شک آپ ہی نکاح میں طاقت ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ کرنے لگے، یا لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، لوگوں کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی جو ہے رشتے میں نکاح ہی کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ ہی نکاح میں محبت تو دیتے ہی ہیں بلکہ نکاح کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور نکاح میں بہت طاقت ہے۔ اور اللہ پاک سب کے نصیب کو اچھا کریں، اور اللہ پاک ایسے لوگوں سے بچائیں جو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ پاک انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر لڑکے کا ہر لڑکی کا نیک نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ دونوں میریکل سٹوریز جو ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ پاک کے کلام میں کتنی برکت ہے، اور یہ تو بہت ہی پیاری میریکل سٹوری ہے جو کہ نکاح کی طاقت کے بارے میں، اور بے شک میری پیاریوں جو پاک چیز ہوتی ہے نا اس کی اللہ پاک خود حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جب بھی میری پیاریوں آپ لوگ بھی کسی کے رشتے میں بھی آئیں، سب سے پہلے نکاح کی طرف آئیں، کیونکہ نکاح سے بہت چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ پیاریوں انہوں نے جو ہے درود ابراہیم پڑھا تھا، جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے ان پر بہت کرم کیا، ان کے ہسبینڈ کی حفاظت کی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تو ماشاءاللہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، اور اللہ پاک ان کی آنے والی زندگی میں بھی بہت بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے بہت بہت نیک نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو جہاں جہاں پر مجھے سنتے ہیں، جہاں جہاں پر میری آواز جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لیے معجزات کرے، سب کے دلوں کی دعاؤں کو، خواہشات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حاسدین کے حسد سے، جادو سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیاں، مشکلات کو حل فرمائے۔
فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے, رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے. اور جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے, اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے, حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے, سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں, اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین, اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں, اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.